अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सब यहाँ हम एक वीडियो करने वाले हैं हाउ टू परफॉर्म उम्रा करने का सुन्नत तरीका A to Z। आइए देखते हैं। हम में से हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा उस तरह करे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किया था। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आपको उम्रा करने का तरीका जो है डिटेल शुरू से लेकर एंड तक इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे कि उम्रे में क्या क्या चीज़, इहराम की हालत में क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा उम्रे के अरकान कितने हैं, उम्रे के वाजिबात कितने हैं, कौन सी दुआ कब मांगनी है, बाल कैसे कटाने हैं वगैरह वगैरह इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आप तफसील के साथ देख सकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में आप लोग सब जान सकेंगे उम्रा करने का तरीका जो है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि ज़ुबैर भाई प्लीज़ हमें बताएं कि उम्रा करने का तरीका क्या है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ मस्जिद अल-मीक़ात जिसे हम लोग कहते हैं और आप सब जानते हैं इसका नाम है मीक़ात दुल हुलैफ़ा। मीक़ात यलमलम जो है वो अहले यमन के लिए है। मीक़ात क़र्न अल मनाज़िल जो है ये अहले नजद और अहले ताइफ़ वगैरह जो वहाँ से आते हैं उनके लिए है। और इसी तरह मीक़ात जुहफ़ा जो है ये है अहले शाम के लिए। और ज़ातुल इर्क़ जो है ये अहले इराक़ के लिए है। तो ये 5 मतलब है कि मीक़ात हैं, ये 5 ऐसी जगह हैं जहाँ से आप नीयत के बग़ैर अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं तो आपको लाजिम है कि इन जगहों से पहले जो है आपने इहराम पहनना है और फिर उसके बाद वहीं से नीयत करनी है। बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई होंगी कि भाई इहराम का सही बांधने का तरीका। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। मेन चीज़ यही होती है कि आप कोई भी ऐसी सफ़ेद चादर जिसमें कोई चीज़ सिली हुई ना हो, मतलब जैसे जिस तरह आम पैंट होती है या सलवार होती है वो सिली हुई होती है या उसके अंदर इलास्टिक होती है या मकसद है कि अंदर से ही कुछ ऐसा सिस्टम बना होता है जिससे आप उसको अपने यहाँ पे रोक सकते हैं। तो मेन चीज़ जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप जिस तरीके से आपको बांधना आता है आप उस तरीके से बांध सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे बहुत ईजी लगता है कि मैं इस तरह बांधूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये बीच में सेंटर में आ गए, दोनों पल्लू जो है इस तरह आ गए मेरे पास। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा यहाँ से, ठीक है, फिर ऐसे करके ये देखें, ये ऐसे हो गया। फिर दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे, ठीक हो गया। ये दो जो है मेरे हाथ में आ गए। पहला लेफ्ट वाला मैंने अंदर ले लिया, राइट वाले को मैंने इधर बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक सेकंड, शायद ये समझ ना आया हो, ये राइट वाला इधर आ गया, फिर लेफ्ट वाले को बैक लेफ्ट पे लेके गए और राइट वाले को राइट पे लेके आ गए। उसके बाद ये देखें, यहाँ से आपका सदर ढांप चुका है। ये कुछ भी हो जाए, इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना बिल्कुल ईजिली चल सकते हैं। ये देखें, जिधर आप जाएँ, जितना आप इसको खोलें ये 2 से भी ज़्यादा जो है खुला है, ठीक है। तो इसकी ये सहूलत है इस तरह बांधने का। और उसके बाद जो दूसरी चादर है आपकी सफ़ेद, उसको आपने ऐसे ले लेना है, ठीक। आपका इहराम जो है बंध चुका है सही। अक्सर जो है मैं अपने सामान वगैरह उठाने के लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। तो अब इसमें से जो सामान है मुझे ज़रूरी सामान यहाँ से इसमें डाल के इसको भी मैंने अपने पेट पे जो है यहाँ पे बांध लेना है। उसके बाद नियत करने से पहले मैंने कपड़े तो इहराम के पहन लिए, लेकिन अभी भी मैं बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकता हूँ जो कि इहराम में नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पर अतर लगाना, ये इसको मैं अभी लगाऊंगा, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो वैज़लीन है, ये इस तरह कोई भी और जेल हो, इसका मर्द हज़रात को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जब चलते हैं ना तवाफ़ और सही में तो जिस्म आपस में जब रगड़ता है तो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। इसलिए इसका जो है इस्तेमाल अभी से कर लें तो वो थोड़ा बंदा जो है मतलब सुकून से रह जाता है। उसके अलावा आप अभी भी मैं कंघी वगैरह करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। नाखून वगैरह भी मुझे काट लेने चाहिए। मुस्तहब ये है, इहराम जब आप बांधते हैं तो आप पहले गुस्ल भी कर लें, उसके बाद जो बाल वगैरह हैं वो भी सारे साफ़ कर लें,
حجامت وغیرہ کروانی ہے تاکہ گڈ لکنگ نظر آئے وہ بھی کر سکتے ہیں. ناخن وغیرہ اگر آپ کے بڑے ہیں تو ان کو بھی تراش لیں. بھلے آپ نے یہ کپڑے پہن لیے اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں نیت کرنے سے پہلے. تو فی الحال جو ہے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں آپ سب کے سامنے. پرفیوم ہو عطر ہو کوئی بھی چیز جو ہے آپ لگا سکیں. بہتر یہ کہ آپ اگر عود لگائیں عطر لگائیں تو وہ زیادہ افضل ہے. تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا احرام باندھنے کا طریقہ, اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے خوشبو وغیرہ بھی لگا کے ہی آئے ہیں گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو یہاں پہ جو ابیار ماشی ہے یا ابیار علی ہے جسے کہتے ہیں ابیار علی میقات ذو الحلیفہ, یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام باندھا تھا اور یہیں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی. تو ہم جو ہے اب عمرے کی نیت اس طرح کریں گے لبیک اللہم عمرہ, اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگائیں گے اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے, کسی بھی وجہ سے میں عمرہ کرنے سے رک جاتا ہوں, وٹ ایور کوئی بھی وجہ ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, جس سے میں عمرہ کرنے نہیں جا سکتا, تو میں اپنا احرام کھول لوں گا بغیر عمرہ کرنے کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اگر آپ نے عمرہ شروع کیا تو آپ کو مکمل کرنا ہے, اگر آپ نے حج شروع کیا تو آپ کو حج جو ہے مکمل کرنا ہے. لیکن خدا نہ خاصہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا راستے میں راستہ خراب ہو جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے, اور آپ نے پھر واپس کل آ کے ڈیوٹی کرنی ہے, یا آپ کی جو ہے کوئی بھی آپ کا عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مکہ نہیں پہنچ سکتے اور آپ عمرہ نہیں کر سکتے, یا پیچھے آپ کی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں سے واپس آنا ہے, تو اس شرط کی وجہ سے پھر آپ اپنا احرام کھول سکیں گے بغیر کسی دم کے, بغیر کسی جو ہے مطلب ہے کہ جزا اور سزا کے. تو امید کرتا ہوں یہ جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا. مزید آپ اپنے جو ہے فیڈ بیک وغیرہ دیتے رہیں گے تو اس میں ایزی یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے پھر میں جب دوبارہ ویڈیو بناؤں گا تو جو چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکیں گے اس میں انشاءاللہ ضرور کور کریں گے. یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں احرام کی نیت کے لیے. تو یہ جو ہے اس کا نام ہی نفل نماز ہے. اگر آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, نہ پڑھیں تو کوئی اس کی جو ہے احرام کی نیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. سنت ہے بعض علماء کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک سنت بھی نہیں ہے, لیکن کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے جیسے بعض کچھ اور چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے. تو 2 رکعت اگر آپ یہاں پہ ادا کر کے نیت کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو پھر بھی آپ یہاں سے گزرنے سے پہلے باہر سے ہی نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کام جو آپ کو احرام میں کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہڈی ہے نا اس کو کھلا چھوڑنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے جوتے جو ہے نا وہ پہنیں. بسم اللہ, یہ دیکھیں. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر, لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر, جو دفن تھے سینوں میں یارو. مدینہ سے مکہ سے جہاں سے بھی آپ احرام باندھ کے جب تک حرم نہیں پہنچتے تو سارے راستے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ تلبیت جو ہے کثرت سے کرتے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب آپ تلبیت پڑھتے ہیں تو آپ کے لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک پہ جتنے بھی جہاں تک آواز ہے آپ کی جاتی ہے تو آپ کے جو شجر ہیں مطلب جو درخت ہیں جو پتھر ہیں وہ بھی آپ کے لیے شہادت دیں گے کہ آپ نے تلبیت پڑھی تھی. مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر, لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے. اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر وللہ الحمد. حجر اسود سے جو ہے طواف شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ نے جو اپنا سیدھا بازو جو ہے باہر نکالنا ہے احرام سے, اور یہاں پہ اگر آپ حجر اسود سے دور ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس طرف
جو ہے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. آپ یہاں سے جو ہے پہلا طواف عمرے کے جو ہے 3 ارکان ہیں. پہلا جو ہے احرام اور نیت، اور دوسرا جو ہے طواف اور سعی. احرام اور نیت جو ہے ہم کر کے آ گئے تھے، اور اب جو ہے ہم نے سب سے پہلے طواف کرنا ہے. طواف کے لیے جو ہے ہمیں 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے طرف، لیکن اس میں جو ہے ہمارا جو لیفٹ سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور جو رائٹ سائڈ ہے وہ ہماری باہر کی طرف ہوگی. طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ والا جو بازو ہے، ہمیں رائٹ والا بازو یہ ہمیں باہر ہی رکھنا ہے یہ پورے طواف کے دوران. اور طواف کے لیے جو شروط ہیں کہ آپ کو جو ہے باوضو لازم ہونا چاہیے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جس چکر میں آپ تھے وہی چکر آپ کو وہیں سے دوبارہ سے، وہاں اس جگہ سے نہیں بلکہ حجر اسود کی شروعات سے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. تو آئیے طواف شروع کرنا ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر. حجاج کرام ہے محو سفر جو دفن تھے سینوں میں یارو، مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے. ہم رکے ہیں نماز کے لیے، ہم وضو میں ہی ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم نماز کے لیے رکے ہیں. تو ہم نماز کے بعد یہیں سے اپنا طواف جو ہے کنٹینیو کریں گے. طواف جو ہے وہ آپ نے جب چکر لگانا ہے تو یہاں سے ایک دروازہ لگا ہوا ہے حطیم کا، ٹھیک ہے، اور ایک دروازہ یہاں سے لگا ہوا ہے. آپ جب طواف کر رہے ہوں گے تو آپ وہاں سے آئیں گے. تو آپ نے کبھی بھی حطیم کے اندر سے گزر کے طواف نہیں کرنا، ادروائز یہ آپ کا چکر پورا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو حطیم ہے نا یہ کعبہ کا حصہ ہے، مطلب یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اس کا حصہ ہے. اس کو حطیم اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ سارا حصہ جو ہے اس کے اندر شامل تھا. لیکن بعد میں جب قریش مکہ نے اس وقت اس زمانے کے حساب سے حلال پیسے سے تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کمپلیٹ کر سکے کہ جتنا بنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ سے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو حدود تھی اس کے مطابق بناؤں. لیکن آپ نے فرمایا کیونکہ تمہاری قوم ابھی اسلام لے کے آئی ہے فتح مکہ کے بعد، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا. پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب وہ یہاں پہ خلیفہ تھے انہوں نے کیا تھا، لیکن بعد میں عبد الملک بن مروان نے یا اس کے بعد کسی اور خلیفہ نے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، دوبارہ سے حطیم والا حصہ گرا کے پھر سے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا ویسا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو ہے رکن یمانی ہے، حجر اسود سے جو پہلا والا رکن ہے اس کی. بسم اللہ، اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طواف کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے. اگر یہ نہ بھی کریں تو پھر بھی چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 2 آیتیں جو ہے ان کا ورد کریں رکعت کے اندر. اس کے بعد آپ لازم نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی نماز، کیونکہ آج کل بہت زیادہ رش ہے، تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں عمرے کے دوران. مطلب حرم میں کسی بھی جگہ پہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جانا ہے زمزم کا پانی پینے، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے پھر صفا والمروہ جو ہے وہ شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. کچھ حسرتیں تھیں پوری کرنے، حجاج کرام ہے محو سفر، کعبہ کو نظر میں بسانا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے. جی اس وقت جو ہے ہم صفا والمروہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. صفا کی پہاڑی سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے شروع کیا تھا تو آپ کے یہ الفاظ تھے، نبدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان اللہ شاکر علیم. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دعا مانگی تھی یا جو کلمات پڑھے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے مکرر پڑھی تھی، اس کے بعد جو ہے آپ کے دل میں جو بھی دعا ہو آپ وہ دعا قبلے کی طرف رخ کر کے، جیسے اب ہم کھڑے ہیں ویسے ہی صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چکر جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے جب آپ سعی کر رہے ہوں گے، جب یہ سبز لائٹیں آئیں گی تو آپ کو جو ہے ہلکا ہلکا سے دوڑ کے جو ہے جانا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور یہ سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے، اگر رش بہت زیادہ ہو تو دھکے دے کے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ آرام سے بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفا والمروہ جو ہے اس کے چکر جس طرح ہم طواف میں جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صفا میں جو 7 چکر گنے جائیں گے، صفا سے لے کر مروہ کی پہاڑی جو کہ اس طرف ہے وہاں تک 1 چکر ہوگا، اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک یہ دوسرا چکر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے اس انداز سے، صفا والمروہ سے 1، مروہ و صفا سے لے کر 1، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفا والمروہ میں سعی کے دوران جو ہے طہارت کی شرط نہیں ہے جس طرح طواف کے اندر ہے، اور یہ عمرے کا جو ہے تیسرا رکن ہے۔ جب آپ اس 7 چکر پورے کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے تینوں ارکان عمرہ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آرزو دل ہی دل میں لیے حجاج کرام ہے محو سفر۔ یہاں پہ ہماری سعی جو ہے صفا والمروہ کے چکر جو ہے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ مروہ کے اوپر جو ہے آپ کا 7واں چکر اینڈ ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کوئی 2 رکعت آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی عمرے کے لیے کوئی 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ نے کوئی فرض نماز نہ پڑھی ہو یا طواف کی 2 رکعت ابھی تک نہ پڑھی ہوں تو وہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ دعا مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے سب سے پہلے جو ہے حجامت کرانی ہے، تو آئیے وہاں چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی اس وقت جو ہے ہم حجامت کرانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ان کی سنت تھی کہ پورا جو ہے آپ نے ٹنڈ کرانا ہے، مطلب گنجا کرانا ہے، اور آپ نے ان کے لیے جو ہے 3 مرتبہ دعا مانگی کہ اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اور جو مقصرین ہیں مطلب جو تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں ان کے لیے آپ نے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ اور جب آپ تھوڑے بال کاٹیں گے تو پھر بھی آپ کو سارے جسم کے جو ہے بال کاٹنے ہیں، نہ کہ ایک تھوڑے یہاں سے اور تھوڑے یہاں سے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پورے جو سر کے بال ہیں آپ کو چاروں طرف سے جو ہے اس کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے ہیں۔ ذرا آگے کینچی مارنا ویڈیو کے لیے۔ جی الحمدللہ اس طرح ہمارا عمرہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔ بس اچھا ڈیٹیل میں بتایا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ کیسے وہ پہننا ہے، وہ کیا کرنا ہے، کون سی نمازیں پڑھنی ہے، بہت اچھے سے بتایا کیا کیا چیزیں تم لے جا سکتے ہو، اور وہ بھی ایک لگا جہاں پہ وہاں پہ وہ کیا بولتے ہیں ایک پلیس رکھی تھی نا جہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہ بھی ایسی ہی رکھ لی ہے، وہاں پہ جہاں پہ لوگ کلیننگ کر رہے تھے پراپر، بول رہے تھے نا کہ تم بیچ میں سے نہیں آ سکتے، وہ بھی پارٹ ہی کعبہ کا اور پہلے کہیں پہ بولتے نا 4-5-6 جگہ پر جہاں سے پہلے ایک نماز پڑھ کے جا سکتے ہو، وہاں سے وہ نیت کر کے کچھ تو ایسا جانا رہتا ہے آف کورس، تو وہ بہت اچھا ڈیٹیل میں مطلب ہم جب بھی دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، بٹ اس پورے ولاگ میں بہت کچھ سیکھنے ملا، بہت کچھ،
क्योंकि वो जो पोशाक उन्होंने पहनते हैं वो भी कैसे सिलाई नहीं होनी चाहिए, जैसे मतलब प्लेन होना चाहिए, प्रॉपर एक रॉक कपड़ा बेसिकली हाँ जी वैसा होना चाहिए। और बांधना कैसे है, फिर कैसे खुशबू लगा के जा सकते हो आप। वो हेयर कट के टाइम पे भी नहीं पता था कि पूरा हर जगह से काटना है, पूरा उड़ा गया तो हर जगह से काटो ऐसे, तो वो सब है। और अपने को पहले वो जगह था वो 7 चक्कर, सेकंड में 7 चक्कर लेने थे, लेकिन सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है ऑफ कोर्स। ठीक है गाइस, ऐसे वीडियोस हम करते रहेंगे। हाँ, अच्छा लगा तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय, टेक केयर।